वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आई हूँ। ये एक पेपर का टुकड़ा है जो इस वक्त पूरी दुनिया के ममालिक की इकॉनमी के साथ एक खेल खेल रहा है और इस खेल को कहते हैं कि अपने इशारों पे नचा रहा है। इस वक्त जब से कोविड आया था और उसके बाद से बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो इन्फ्लेशन का शिकार है। हमें लगता है कि हमारे यहाँ बहुत महंगाई है, लेकिन इस वक्त ये महंगाई का जो जिन है इसने पूरी दुनिया को, पूरे ममालिक और उनको अपने लपेट में ले रखा है। अच्छा, ये पेपर का टुकड़ा है क्या? और इसमें एक बेंजामिन साहब की तस्वीर है और जिसे हम सब डॉलर कहते हैं और लोग डॉलर के पीछे ऐसे भाग रहे हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ममालिक, जितने भी ममालिक हैं जहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार हो चुके हैं या क्राइसिस आ रहे हैं, उनको सबसे ज़्यादा फ़िक्र ये लगी रही है कि हमारे पास, हमारे जो सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारा स्टेट बैंक है, कि उनके पास डॉलर्स के रिजर्व्स कितने बाकी हैं। अच्छा, ये इसकी हिस्ट्री इतनी इंटरेस्टिंग है ना, जो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो मेरे जहन में आए थे, पहले मैं वो पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि ये जो पूरी दुनिया है वो इस डॉलर की गुलाम है। अमेरिका ने ऐसी कौन सी मजबूरी है इन तमाम ममालिक की जिस पर ये कानून लागू है कि इन ममालिक के आपस में जो भी ट्रेडिंग होगी वो उनकी अपनी करेंसी में नहीं होगी, वो सिर्फ और सिर्फ डॉलर की सूरत में होगी। ठीक है। अच्छा, पिछले कई महीनों से, जैसे अभी हमने देखा कोविड के बाद से, ना सिर्फ पाकिस्तान तो खैर डिफ़ॉल्टर है कि नहीं है, ये तो मुझे आज तक समझ नहीं आ रही है, क्योंकि हमारा जो गवर्नमेंट है वो कहती है हम डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं। लेकिन जब मैं लोगों के ऐश देख रही हूँ, लोगों के जो एक्सपेंस देख रही हूँ, जिनके पास है उनके पास आज भी बहुत है, और जिस तरह वो खर्च कर रहे हैं और जिस तरह उनकी लाइफस्टाइल है, मुझे तो कहीं भी नहीं लगता है कि हमारा हाल श्रीलंका वाला है। और टैक्सेस लग रहे हैं, तो ये सारा एक गेम है और इस गेम में हमें आप ये कह सकते हैं कि और भी बहुत सारे ममालिक हैं जो फंस गए हैं सिर्फ और सिर्फ इस डॉलर की वजह से। उसकी वजह यह है कि पिछले कई महीनों से ये देखा गया है कि करेंसी रुपी जो है वो तेज़ी से गिर रहा है और डॉलर जो है वो ऊपर जा रहा है। और ये इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? सबसे इंटरेस्टिंग तो यही है ना कि इसको कंट्रोल कौन कर रहा है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। अच्छा, पहली जंग अजीम से पहले 1914 से भी पहले होता कुछ यूँ था कि जैसे आपने कहानियाँ सुनी थी ना, हमने भी कहानियाँ सुनी थी, अलिफ लैला हो गई, बादशाहों की हो गई, या उस वक्त जो हमारा एक मुगलिया दौर चल रहा है बरसगीर सब कॉन्टिनेंट का, तो उस वक्त जो ट्रेडिंग होती थी वो अशरफी यानी गोल्ड कॉइन्स की सूरत में होती थी। बादशाह अगर किसी पर मेहरबान होते थे तो उनको अशरफियाँ नवाज दी जाती थी। अच्छा, उस वक्त के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते थे वो अशरफियों के थ्रू आपस में लेन देन करते थे, और उस वक्त जो मुख्तलिफ ममालिक थे वो भी अशरफियों के थ्रू आपस में लेन देन होती थी। तो बेसिकली उस वक्त जो वर्ल्ड करेंसी थी वो गोल्ड कॉइन्स थे, यानी गोल्ड था। और लेकिन जितने भी मतलब जो ममालिक थे उस वक्त, ठीक है, तो वो क्या करते थे, उनका जो मेन कैपिटल होता था ना, जैसे अपना जो उस मुल्क का जो अपना एक कैपिटल होता था वो गोल्ड की सूरत में होता था। फिर हो गई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और उसमें आपको पता है कि तमाम ममालिक एक जंग में, हम ये कह सकते हैं कि उसमें आपस में लड़ाई हो रही है, जंगें हो रही हैं, और उसमें होता यह था कि उनका कैपिटल, उनका गोल्ड तेज़ी से ख़त्म होना शुरू हो गया। अमेरिका वाहिद मुल्क था, जाहिर सी बात है ये पूरा गेम, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड हो गई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई, तो एक तरफ जापान होता था, एक तरफ अमेरिका होता था, फिर उनके अलाई कंट्रीज़ होते थे, या फर्स्ट वर्ल्ड जैसे जर्मनी होता है तो अमेरिका हो गया। लेकिन ये बाकी लोग तो सब ख़त्म, तबाह हुए, लेकिन अमेरिका वो वाहिद मुल्क था कि उसके बाद सबसे ज़्यादा, आप ये समझें कि 75% गोल्ड उनके पास था। तो भाई उसके बाद हुआ कुछ यूँ कि अमेरिका ने जो 44 में एक एग्रीमेंट हुआ, और जिसमें ये फैसला किया गया कि बाकी ममालिक अपनी करेंसी को यूएस डॉलर से लिंक करें। और यूएस डॉलर से लिंक करना, आप ये समझें कि अमेरिका का एक ट्रम्प कार्ड था। एक तो वो हथियार की सूरत में तो जंगें हो ही रही थी,
اس وقت امریکہ کی اپنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان کی پلاننگ بہت 20-30 سال پہلے مطلب ان کا جو گول ہوتا ہے وہ 20-30 سال جو بھی ہوتا ہے وہ اچیو کرتے کہ اس میں ہمیں حاصل کرنا ہے. تو 1944 کے اس ایگریمنٹ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ امریکہ نے اپنی کرنسی یعنی $US کو ایز اے ویپن استعمال کیا اور تمام ممالک کو ایک اوپن انویٹیشن دیا کہ بھائی ہمارے پاس تو 75% گولڈ موجود ہے, آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی کرنسی کو $US سے لنک کر دیجئے. اور اس طرح امریکہ نے یہ جو نمبر 1 گولڈ ہوتا تھا اور نمبر 2 پر دیگر ممالک کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں ڈالر آتا تھا اور نمبر 3 پہ ادر دوسری ممالک کی کرنسیز آتی تھی, اس نے گولڈ کو نیچے لایا اور اپنے ڈالر کو اوپر لایا. اچھا میں 1971 سے کی بھی ایک میں بات کروں کیونکہ اس کے بعد پریزیڈنٹ نکسن نے ایک اعلان کیا تھا. 1971 پہ فرسٹ اسلامک سمٹ کانفرنس بھی ہوئی تھی. اور جب بات گولڈ کی آتی ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ گولڈ سونا ہے وہ سعودی عرب اور اس کے بعد اور بھی عرب ممالک ہے, لیکن نمبر 1 پہ سعودی عرب تھا. تو اس ٹریڈنگ پہلے گولڈ سے ہوتی تھی. امریکہ کے پاس گولڈ ان کے پاس مائنس کی صورت میں نہیں تھا, اوبویسلی ان کو بھی خریدنا پڑتا تھا ٹریڈنگ کی صورت میں. انہوں نے بڑی ایک خوبصورت چال چلی اور انہوں نے بڑی ایک اوپن انویٹیشن 1944 کا ایگریمنٹ جب 1971 تک چلا تو 1971 میں امریکن پریزیڈنٹ نکسن نے ایک اعلان کیا کہ اب گولڈ کی کوئی تجارت نہیں ہوگی. انہوں نے گولڈ کو سرے سے دنیا کی جو کرنسی کے طور پہ یوز کرے تھے اس کو سرے سے ہٹا دیا اور فیڈ کو جو امریکہ کی اسٹینڈرڈ سینٹرل بینک ہے اس کو پوری دنیا پر کنٹرول کرنے کا ایک موقع مل گیا. یعنی ہمارے سسٹم سے گولڈ نکل گیا اور ڈالر ان ہو گیا. اچھا جب ایک دفعہ انہوں نے اپنا یہ پہلا ٹارگٹ اچیو کر دیا تو دوسرا ٹارگٹ بڑا ہی خطرناک تھا. انہوں نے 2 ایسے قوانین ممالک پر امپلیمنٹ کیے ڈالر کی ٹریڈنگ میں. نمبر 1 2 ممالک جو آپس میں جو بھی ٹریڈنگ کر رہے ہوں گے ان پر ایڈیشنل کنورژن چارجز بھی لگیں گے اور دونوں ممالک جو ہوں گے وہ فیڈ کے یعنی امریکہ کی اپنی جو سینٹرل بینک ہے اس کے ڈپینڈنٹ ہوں گے اور جو بھی ڈیسیجنز لے گا پالیسی ڈیسیجنز جو بھی لے گا وہ فیڈ لے گا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ تمام ممالک تاریخ میں ہم نے دیکھا جس میں ساؤتھ کوریا ہے, ایران ہے. ہم اپنی بات کرتے ہیں جیسے پاکستان نے جب ایٹمی دھماکہ کیا تھا تو اس کے بعد امریکہ نے ہم پر سینکشنز لگائے تھے, تمام یورپی ممالک کو ملا کے اور دیگر ممالک کو ملا کے ہم پر سینکشنز لگا دیے تھے. اور اس کا ایک اس وقت لوگوں نے بڑا شور مچایا تھا کہ جن کے ڈالر اکاؤنٹس تھے تو گورنمنٹ نے اس کو فریز کر دیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ باہر سے تو ڈالرز آئیں گے نہیں لیکن جو ڈالرز اس وقت موجود تھے بینکس کے اپنے اکاؤنٹس میں تو اس کو فریز کر دیا گیا. ٹھیک ہے, اس پر کافی لوگ پریشان بھی ہوئے, کافی لوگوں کی وہ سیونگ تھی لیکن کیا کریں وہ ایک اپنی مطلب ایک اسٹیپ تھا اور لوگ پریشان بھی ہوئے. لیکن دوسری طرف ایٹمی ممالک میں پاکستان شامل ہو گیا. تو یہ ورڈ ہے سینکشنز. اچھا آپ تھوڑا سا یہ سمجھیے گا کہ فیڈ کے پاس جو بھی ممالک آپس میں ٹریڈنگ کرتی ہیں ان پر یہ لاگو ہے کہ وہ اپنی کرنسی پر تو کریں گی نہیں, وہ ڈالرز کے تھرو کریں گے. ٹھیک ہے, یہ تو ایک چیز ہوگی. اور پالیسیز جو ہے وہ امریکہ کی اپنی سینٹرل بینک کی چلے گی. ان کے پاس ایک بٹن ہے جس کے تھرو وہ بلاک اور ان بلاک کر سکتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب امریکہ یہ دیکھتا ہے کہ ان ممالک جس میں اگر میں غلط نہیں ہوں ساؤتھ کوریا ہے, ایران ہے, ترکی ہے, رشیا ہے جو آج کل جس نے ابھی اپ سائڈ ڈاؤن بڑا زبردست 360 کے اینگل سے ایک بڑا زبردست ایک سٹیپ لیا ہے رشیا اور چائنا نے, جس نے ڈالر کی وقت کو اب آہستہ آہستہ گریجولی بڑا سب سے پہلے تو بڑا دھچکا دیا ہے اور اس کے بعد اب سامنے یہ آ رہا ہے کہ شاید ڈالرز اب نیچے. ہوا کچھ یوں کہ ابھی پچھلے سال آپ نے دیکھا ہوگا کہ رشیا یوکرین وار کا آغاز ہوتا ہے. اچھا جب یہ آغاز ہوتا ہے تو امریکہ اس وقت باقی تمام جو جتنے بھی یورپی ممالک ہیں اس کے ساتھ مل کر اگین رشیا کو باز رکھنے کے لیے اسے دھمکی دیتا ہے کہ اگر آپ نے یہ وار بند نہیں کی
تو ہم آپ پر سینکشنز لگائیں گے. اچھا سینکشنز کس طرح لگتے ہیں کہ فیڈ یعنی یہ جتنا بھی سینٹرل بینکنگ کنٹرول ہے، جب دو ممالک آپس میں ڈالرز کے تھرو ٹریڈنگ کر رہی ہوتی ہے تو انہیں ایک سوئفٹ کوڈ دیا جاتا ہے. اس کوڈ کے تھرو وہ ٹریڈنگ کرتے ہیں، یعنی امپورٹ ایکسپورٹ جو بھی اس پوری دنیا میں جو ہو رہا ہوتا ہے، ہر ملک کے پاس ایک سوئفٹ کوڈ ہوتا ہے اور وہ کوڈ کے تھرو ٹریڈنگ ہوتی ہے. جب آپ پر سینکشنز لگا دیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے فیڈ اس سوئفٹ کوڈ پر کو بلاک کر دیتا ہے، اور یہ بلاک اور ان بلاک کا جو فیصلہ ہوتا ہے تو وہ امریکہ کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے. اور نمبر 2 پوائنٹ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ تمام ممالک جو بھی US ڈالر سے ٹریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، ایک تو ان کو ان کی پالیسیز پر جی جناب کہنا پڑے گا، اور اسی پالیسیز کے تھرو وہ تمام ممالک فیڈ کے ڈپینڈنٹ رہیں گے. مطلب ایک طرف تو امریکہ رول کرتا ہے، اور امریکہ جو اکانومی ہے وہ بھی اپنے سینٹرل بینک یعنی فیڈ کے تھرو رول کر رہا ہوتا ہے ممالک کی اپنی ٹریڈنگ پر. جب رشیا یوکرین وار ہوئی، اور تھوڑا سا میں ایک اور چیز اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اس وقت جو پاکستان اور پاکستان کے عوام جس سیاسی یہ جو ماحول بنا ہوا ہے، ایک محاذ آرائی بنی ہوئی ہے، ایک انارکی ہو رہی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ خان صاحب نے بھی رشیا یوکرین وار سے پہلے خان صاحب بھی رشیا گئے تھے. اچھا اس کے بعد ہی، اس سے پہلے سچویشن چل رہی ہوتی ہیں، سب کچھ صحیح چل رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد ایک دم سے پولیٹیکلی ایک چینج آتا ہے کہ خان صاحب آئسولیٹ ہوتے ہیں، ساری پارٹیز ایک طرف ہوتی ہیں، پھر ایک دم سے اتنا کچھ ہو جاتا ہے مطلب چند دنوں میں کہ پکچر ہی چینج ہو گئی. اور اس کے بعد سے جو کچھ اب ہوتا جا رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ اب عدلیہ بھی ہماری بحران کا شکار ہے. تو اللہ کرے گی یہ ساری چیزیں ہم اس سے باہر نکلیں. لیکن مجھے کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ یہ وہ قدم تھا جو رشیا گیا تھا، اس کے بعد سے ہمیں وہ جو بخار ہے نا وہ عوام پر گرا ہے یا اس ملک پر گرا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے کرم بھی کرے اور اس ملک پاکستان کی حفاظت بھی فرمائے. بیک ٹو مائی ٹاپک. لیکن ہوا جب رشیا یوکرین کی وار ہوئی تو بھائی انہوں نے رشیا کا سوئفٹ کوڈ بلاک کر دیا. رشیا کو دھمکی دے گئی کہ بھائی اگر آپ نے یہ وار جنگ بند نہیں کی تو ہم آپ پر پورے ملک سے آپ آئسولیٹ ہو جائیں گے. اس سے پہلے وہ ایران کو بھی اس طرح کی دھمکیاں دے چکا ہے. ساؤتھ کوریا نارتھ کوریا دونوں سائڈ سے کبھی کبھی جب بھی ممالک امریکہ دیکھتا ہے کہ یہ ممالک اب ہمیں آنکھیں دکھانے لگا ہے تو وہ ان کے خلاف یہ ایک حربہ استعمال کرتے ہیں. لیکن اب دنیا بدل چکی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہر عروج کا ایک زوال ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ رشیا اور چائنا نے ابھی جو ایک بریکنگ نیوز آئی تھی اور جس نے ڈالر کو بہت بڑا دھچکا بھی دیا تھا، اور امریکہ کی بھی آنکھیں کھل گئی تھی کہ یہ ہوا کیسے اور یہ کیوں یہ ہو کیسے گیا. تو بھائی ہوا کچھ یوں کہ جب ان کی رشیا اور چائنا دونوں پریزیڈنٹ جب ملے تھے تو ان کے آپس بیچ میں ایک ایگریمنٹ ہوا، ایک ڈیل ہوئی کہ بھائی ڈالر کو تو ہم کر رہے ہیں بائے بائے، اب جو بھی ٹریڈنگ ہوگی ہم چائنیز کرنسی یوان میں کریں گے. چائنا کو اور کیا چاہیے تھا؟ چائنا تو ویسے اب تک امریکہ کو بہت سارے مطلب اکانومی کو دیکھ لیں اس میں بڑا سیٹ بیک دے چکا ہے، اور چائنا خود ایک سپر پاور بن کر بہت پہلے آ بھی چکا ہے اور اب بن بھی رہا ہے. تو یہ جو ایک ایگریمنٹ ہوا نا، یہ جو ایک ڈیل ہوئی نا رشین اور چائنیز پریزیڈنٹ کے بیچ میں کہ ہم اپنی کرنسی کے تھرو ٹریڈنگ کریں گے، ہمیں US ڈالر کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے بلاک لگانا ہو، آپ نے سینکشنز لگانے ہو، آپ کو جو کرنا ہو کر لیں. اس قدم سے دوسرے ممالک کی اب آنکھیں کھل رہی ہیں گریجولی. اب وہ بھی اپنے آپ کو یہ جو ڈالر کا ایک جو شکنجہ ہے یا جو ایک اسپائڈر ویب ہے اس سے نکلنا شروع ہوئے ہیں. اگر میں غلط نہیں ہوں تو آئی تھنک سعودی عرب کے جو سے بھی یہ ابھی حالیہ یہ آئی تھنک ایک نیوز آئی تھی کہ انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم اپنی کرنسی کے تھرو ٹریڈنگ کریں گے، ہم ڈالر سے. اب انہوں نے سب نے نو کہہ دیا، ٹاٹا بائی بائی کر دیا ڈالر کو، اور کر رہے ہیں. کیا یہ ہمارے لیے بھی کوئی اچھا سائن لے کر آئے گا؟ کیونکہ ہماری روپی اور وہ تمام ممالک جن کی روپی ڈالر کے آگے بالکل ہی نیچے جا چکی ہیں، کیا یہ اس کو اوپر لے کر آئے گا؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن اگر آپ کو میرا آج کا یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں مجھے ضرور کمنٹ کیجیے گا. چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیجیے تاکہ اگلے ویڈیو میں ڈائریکٹ ہو آپ سے ملاقات.